बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, घंटी वाला बटन, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ वीडियोस अगर आपको पसंद आए, अगर आप मेरे ख्यालात से मुत्तफिक हों, तो लाइक भी कीजिए और उन्हें शेयर भी कीजिए अपने दोस्त अहबाब में। इससे पैगाम फैलाने में मदद मिलती है और मुझे इससे हौसला अफजाई होती है इससे। और आपके कमेंट्स नाज़रीन मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कमेंट्स करेंगे उसमें मुझे अपने इस कंटेंट को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलती है। अगर आप किसी चीज़ से मुत्तफिक ना हो ख़ास तौर पे, तो उसे ज़रूर उसकी निशानदही करें, वजह बताएं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसे अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में इम्प्रूव किया जाए। आते हैं आज के मौजू की तरफ। मौजू सिर्फ एक ही आज का रखूँगा इस व्लॉग में, और वो ये कि मियां नवाज शरीफ ने एक दावा किया है कि वो इक़्तिदार इसलिए चाहते हैं कि मुल्क को दिवालियापन से निकालें और दिवालियापन से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करें। तो कुछ इस पर बात कर लेते हैं, उनका ये दावा किस हद तक हक़ाइक़ पर मबनी है, इसके पीछे क्या वजह है, उनकी सोच क्या है, कुछ थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर लेते हैं। और जो उन्होंने अभी तक अपनी 3 टर्म्स में किया है बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कुछ थोड़ा सा उसकी रोशनी में देखते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। नाज़रीन, इस वक़्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इकनॉमी की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान इस वक़्त शदीद तरीन, अशद तरीन मुआशी बदहाली का भी शिकार है, बदअमनी का भी शिकार है। दोबारा से दहशतगर्दों के हमले शुरू हो गए हैं। हमारे फ़ौजी जवान और पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो हैं वो शहादतें भी दे रहे हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, और आम आवाम भी बम धमाकों में और इस तरह की चीज़ों में मारी जा रही है। ये सूरत हाल बतौर एक मजमूई बहैसियत मजमूई एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की निशानदेही करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आपकी इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस जो आती थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते थे, उनमें बहुत शदीद कमी आई है। इसके अलावा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का भी कुछ सीरियस इस वक्त मामला नहीं चल रहा, कुछ ज़ेरे गौर नहीं है। और हो भी कैसे सकता है जब आपके मुल्क के हालात इस तरह के हों कि दिवालियापन सर पे खड़ा हो, मुल्क में बदअमनी हो, दहशतगर्दी हो, किसी गवर्नमेंट के पास कोई प्लान ना हो। वफाक की हुकूमत, केपी की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, जो निगरान हुकूमतें हैं, वो गैर कानूनी, गैर आइनी म्याद मुद्दत में चल रही हों, किसी को कुछ पता ना हो कि क्या होने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट फिर आती भी नहीं। सरमायादार वहाँ इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करता जहाँ उसका पैसा, उसका सरमाया, उसकी इन्वेस्टमेंट डूबने का कोई इम्कान भी मौजूद हो। तो इन तमाम सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब का ये दावा बज़ाहिर ऑन द फेस वैल्यू तो बड़ा अच्छा लगता है जी, कि मैं इस वक्त हुकूमत इसलिए करना चाहता हूँ, हुकूमत में इसलिए आना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को दिवालियापन से निकालेंगे। लेकिन सिर्फ कह देने से चीज़ें नहीं होती, इन तमाम कामों के लिए बड़ी ठोस प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ के पास क्या ऐसी ठोस प्लानिंग हो सकती है जिस पर अमल दरामद करके वो पाकिस्तान को इस डायर सिचुएशन से, इस बड़ी शदीद किस्म की मंदी से निकाल सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 टर्म्स पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। इन 3 टर्म्स में उनकी ज्यादातर तवज्जो जो रही है वो रही है मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो शो केस प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिन्हें शो ऑफ करने के लिए आपने देखा होगा कि जैसे दुकानदार जब अपना सामान बेचने के लिए लगाते हैं, तो उनके दुकान के बाहर एक शीशे का केस बना होता है, या शीशे की एक दीवार होती है जो मुकम्मल शीशा होता है, और उसके पीछे वो अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स को बड़ा साफ करके, झाड़ पोंछ के, पॉलिश करके, और मैनिकन्स के ऊपर या इस किस्म की चीज़ों पर लगाकर सजाते हैं कि देखो जी हमारी दुकान के अंदर इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, तो अंदर तशरीफ़ लाएं और शॉपिंग करें, ताकि उनकी आमदन हो। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने जिन प्रोजेक्ट्स को आज तक शो ऑफ किया है, शो केस किया है, वो प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पाकिस्तान की हकीकी तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मोटरवेज का जाल, और ये इस किस्म के और दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट, ये मेट्रो बस सर्विस, और ये वो ऑरेंज ट्रेन, और ये इस किस्म की चीज़ें, ये उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें किक्स बैक्स और कमीशंस की बड़ी गुंजाइश थी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि लंदन के अपार्टमेंट्स कैसे लिए गए, आज तक मनी ट्रेल वो उसकी पेश नहीं कर सके। और इन प्रोजेक्ट्स की वजह से, और आईपीपीज को हम भूल नहीं सकते, जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिजली बना के, महंगी तरीन दुनिया की बिजली बना के हमें बेचते हैं, जिसकी वजह से, और फिर डॉलर में पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से आज इकोनॉमी शदीद तरीन तबाहाली का शिकार है। मुआशी तौर पर हम मजीद गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं। ये तमाम इन्हीं पिछले 30-35 सालों का किया धरा है। इसमें आसिफ अली जरदारी भी शामिल है, उसकी पीपल्स पार्टी भी शामिल है, बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत भी इसमें शामिल है। लेकिन जो आखिरी 10 सालों में, यानी कि जरदारी के 5 सालों में, पीपल्स पार्टी के, और उसके बाद जो नवाज शरीफ के 5 सालों में, नून लीग के 5 सालों में जो काम हुआ,
10 سال جو جنرل مشرف کے جانے کے بعد گزرے ہیں، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کی لٹیا ڈبونے میں۔ کچھ تھوڑی سی ریکوری شروع ہوئی تھی عمران خان کے پونے 4 سالہ دور میں، اگرچہ معاشی انڈیکیٹر بہت اچھے تھے، لیکن ابھی بڑا لمبا راستہ باقی تھا جب اسے حکومت سے نکال دیا گیا، اس حکومت کو ختم کر دیا گیا، بیرونی مداخلت اور سازش کی گئی، اور اس کے بعد جو 16 ماہ برادر خرد یعنی چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب اور چیری بلاسم نے جو اس معیشت کا رہا سہا جو بیڑا غرق رہ گیا تھا وہ بھی کر دیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نواز شریف کے پاس ایسا کیا کوئی منصوبہ ہے، ایسی کیا پلاننگ ہے، ایسے کون سے لوگ ہیں جو کوئی گدڑ سنگھی نکال کے سنگھائیں گے اور چلائیں گے اور پاکستان ایک دم سے خوشحال ہو جائے گا۔ چلیں ایک دم سے نہ صحیح، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ہی خوشحال ہو جائے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں وزارت خزانہ کے اوپر، کیونکہ یہ وہ تھنکنگ ہیڈ ہے جس نے تمام جو بھی موجود میسر وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے ریکوری کرنی ہے۔ وزارت خزانہ میں کون آئے گا؟ کیا اسحاق ڈار معاف کیجیے گا، اسحاق ڈار کے علاوہ کوئی کسی کو وزیر خزانہ لگائیں گے؟ سمدی بھی ہے، پرانا پاپی بھی ہے، پرانا یار بیلی بھی ہے، ہم نوالا اور ہم پیالہ بھی ہے، اور شروع سے جو کام کرتے آئے ہیں یہ لوگ اس میں ساجھے داری بھی ان کی ہے۔ اربوں خربوں پتی یہ ہو گئے ہیں، دبئی میں پورے ٹاورز خرید لیے ہیں، لنڈن میں پوری یو کے میں، اسپین میں، ادھر ادھر امریکہ میں جائیدادیں بنا لی ان لوگوں نے۔ تو یہ اس کے علاوہ اسحاق ڈار کے علاوہ اور کسے وزیر خزانہ لگائیں گے؟ اگر اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ لگائیں گے تو مجھے بتائیں کہ اسحاق ڈار شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، بہت عرصہ رہے ہیں۔ وہ مفتاح اسماعیل تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہا، اس کے بعد اسحاق ڈار بڑے تم تراک سے آیا تھا، تو اس نے کون سی ایسی گدڑ سنگھی نکالی، کون سا کوئی علادین کا چراغ نکال کے رگڑا، پاکستان کو مزید قرضوں میں پھنسا گیا، پاکستان کا مزید معیشت کا بیڑا غرق کر گیا، پاکستان کو مزید تباہ و برباد کرنے میں اسحاق ڈار کی پالیسیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، پہلے بھی اور اس جو لاسٹ اس کا ٹینیور تھا اس میں بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو جب نکالا گیا تو وہ آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ چکا تھا، سراسر جھوٹ ہے، بالکل جھوٹا کلیم ہے، اور اگر جھوٹ نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے کیا کیا۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں اسحاق ڈار کے بطور وزیر خزانہ جو نواز شریف کی اسمبلی تھی 2013-2018 والی نون لیگ کی حکومت کی، اس میں وہ وزیر خزانہ تھا۔ اس کی آخری تقریر جو اس نے اپنے اسمبلی کے فلور پر کی تھی بطور وزیر خزانہ اس دور حکومت میں، اس میں اس نے کہا تھا کہ اگلے مالی سال میں ہمیں 16 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں آئی ایم ایف کو۔ تو کون سا خدا حافظ کہہ دیا تھا آئی ایم ایف کو؟ آئی ایم ایف تو آپ کو گلے سے پکڑتا اگر آپ ان کے پیسے واپس نہ کرتے۔ تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اسی شخص کو اگر دوبارہ لا کے آپ نے وزیر خزانہ لگانا ہے تو وہ کون سا ایسا جادوئی چراغ میں نکال کے رگڑے گا جس سے معیشت بہتری کی طرف چل پڑے گی؟ اگر اس میں کوئی قابلیت ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، تو وہ ان 16 مہینوں میں اس نے کیوں شو نہیں کیا؟ کیا نواز شریف صاحب اپنے چھوٹے بھائی کی حکومت جان بوجھ کر بدنام کرنا چاہتے تھے؟ کیا شہباز شریف کو ناکام ظاہر کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کا راستہ بنے؟ کیا یہ وجہ تھی کہ اسحاق ڈار نے جو انٹرنل سیبوتیج کیا ہے؟ جو یہی نظر آتا ہے نا، ورنہ پھر اسحاق ڈار تو وہی ہے، اس کے پاس پالیسیز بھی وہی ہیں، بلکہ اب تو معیشت کی صورتحال اور دگرگوں ہو چکی ہے، تو کسے لگائیں گے؟ اچھا، پلاننگ کمیشن وغیرہ اور اس قسم کی نجکاری وغیرہ کا کام کسے دیں گے؟ احسن اقبال کو دیں گے؟ پروفیسر صاحب کو؟ پروفیسر صاحب نے ابھی تک کیا کیا ہے جو وہ آئندہ کریں گے؟ غرض یہ کہ میں اگر ساری کابینہ جو نواز شریف کی متوقع کابینہ ہو سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ انہیں حکومت پر چڑھا ہی دیا گیا اپنے کندھوں کا زور دے کر، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کابینہ میں کون سے ایسے چہرے وہ لے کے آئیں گے جن کے پاس کوئی پلان ہے، جن کے پاس کوئی کسی قسم کا پلان ہے کہ پاکستان کو بہتری کے راستے پر ڈالا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، کاغذوں پر اور تقریروں میں تو باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں، 2020 ویژن بھی دیا تھا احسن اقبال نے، کیا بنا اس کا جی؟ کیا بنا؟ کیا کر لیا انہوں نے؟ پاکستان کی صورتحال مزید تباہ برباد ہوتی گئی۔ یہ سب لوگ اکنامک ہٹ مین ہیں، انہیں باقاعدہ پلاننگ دے کر ملکوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ بڑے ملکوں کا حال دیکھ لیں، مصر کا دیکھ لیں، تیونس کا دیکھ لیں، انڈونیشیا وغیرہ، ادھر ادھر یہ جتنے ممالک ہیں، افریقہ کے ممالک ہیں، ان لوگوں کو اس قسم کے لوگ، یہ اکنامک ہٹ مین ہیں، ان کو آئی ایم ایف اور جو دوسرے بین الاقوامی ادارے ہیں اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ باقاعدہ انہیں ہائر کرتی ہے اور انہیں پلان دے کر ملکوں پر مسلط کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تباہی و بربادی کی جائے۔ اگر وہ اٹھنا چاہتے ہیں، اپنے بلبوتے پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اپنے زور بازو پر ترقی کرنا چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، تو ان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی کام ایسا نہ ہو سکے۔ اور اگر کوئی حکومت یہ کام کرنے کی طرف چل نکلے تو پھر اسے اتارا جاتا ہے، رجیم چینج کی جاتی ہے، فوجی انقلاب لایا جاتا ہے،
کچھ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اپنے پٹھوؤں کو، اپنی کٹپتلیوں کو وہاں پر مسلط کیا جاتا ہے اس کے بعد، تاکہ وہ اس ملک کو اٹھنے نہ دیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے۔ کیا پلان ہے نواز شریف کے پاس؟ کیا کریں گے وہ؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا معاشی پالیسی انہوں نے دی ہے؟ ابھی تک کوئی پالیسی انہوں نے دی ہے؟ الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، جلسے وہ کر نہیں پا رہے ہیں، کوئی عوام انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ ابھی پہلے کہتے تھے کہ میں نہ تو الیکشن سے پہلے کوئی اتحاد کروں گا اور نہ ہی لوٹوں کو واپس لوں گا، اب لوٹے بھی واپس لے رہے ہیں، اور جا کے کبھی ایم کیو سے اتحاد کر رہے ہیں، کبھی باپ سے اتحاد کر رہے ہیں، کبھی کسی سے اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نظر آ گیا ہے کہ عوام میں ان کی مقبولیت کیا ہے۔ آپ اپنا کوئی معاشی پلان تو دیں، آپ کو اپنا مینیفیسٹو تو دیں الیکشن کا، کہ جب اگر آپ نے مجھے ووٹ دیے اور میں حکومت میں آ گیا تو میں کیا پالیسیز ہوں گی، میں کیا کروں گا، کس طرح سے ملک کو اٹھاؤں گا، کیسے اتنے ڈھیر سارے قرضوں سے نجات لوں گا، کیسے معاشی بدحالی درست کروں گا، بدامنی جو پھیلی ہوئی ہے اس کے سدباب کے لیے میں کیا قدم اٹھاؤں گا۔ کوئی پلان آپ نے نواز شریف سے سنا ہے؟ نہیں سنا۔ اس لیے نہیں سنا کہ نواز شریف صاحب کے پاس پلان ہے ہی کوئی نہیں۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ عوام میں ان کی مقبولیت کوئی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، پاکستان آنے کے بعد جو انہوں نے اپنے حالات دیکھے ہیں نا، اس سے ان کو ہچکچاہٹ بھی ہے اس وقت حکومت لینے میں۔ میں یہ بات آپ کو کھلے طور سے بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں گے کچھ عرصے میں ان کے بیانات اس قسم کے شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تو وہ ظاہر ہے نئے نئے آئے ہیں اور ابھی انہوں نے جلسے ولسے بھی نہیں کیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ان کی ہچکچاہٹ مزید واضح ہوتی جائے گی۔ اس پیپلز پارٹی ذکر ہی فضول ہے۔ اگر وہ اندرون سندھ میں اپنی سیٹیں بچا لے، 22 سیٹیں، تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، دیگر جو شہری سندھ ہے اس کا تو سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ اور پنجاب اور کے پی میں جو ان کی صورتحال ہے، ان کے امیدوار اگر اول تو ہیں کوئی نہیں، اور اگر کھڑے ہوئے تو ضمانتیں ضبط کروا بیٹھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اس وقت پی ٹی آئی کے لیے الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا گیا تو نون لیگ کو مسلط اس طرح سے کیا جائے گا کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو ملا کر پیپلز پارٹی کو اقتدار سے شاید سندھ میں بھی آؤٹ کر دیا جائے گا۔ اور یہ وجہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے فیئر پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں۔ ورنہ لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کا ان کا کوئی کام نہیں بنتا۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے سندھ ہاؤس میں بکر منڈی، مویشی منڈی لگائی تھی، اور رجیم چینج میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا ان لوگوں نے۔ باقی کسی پارٹی میں تو اتنا دم خم ہی نہیں ہے، وہ اپنی 22 سیٹیں بچا لیں تو بڑی بات ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے نواز شریف صاحب سے کہ آپ کے پاس ایسا کیا معاشی پلان ہے، آپ نے کیا پلان دیا ہے؟ کیا میگا پروجیکٹ شروع کریں گے بڑے بڑے قرضے لے کے، جو پچھلے آپ نے قوم کو دلدل میں پھنسایا ہے، کہ مزید اس کے اوپر قوم جو گردن اب دلدل میں ہے، کیا سر پر پاؤں رکھ کر اسے دلدل کے اندر دھنسانے کا، مکمل طور پہ ناک و ناک کرنے کا پروگرام ہے؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کوئی پلان نہیں ہے۔ پلان دیں اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، عوام کو پتا چلے کہ آپ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں وہ آپ کریں گے کیسے۔ لاڈلے، سپر لاڈلے، سپریم لاڈلے تو آپ ثابت ہوئے ہیں اس وقت۔ عدالتیں آپ کے ساتھ، مقتدرہ حلقے آپ کے ساتھ، بیوروکریسی آپ کی چمچہ گیری کاسا لیسی میں مصروف ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو آپ پلان دیں۔ اگر آپ اتنے شور شاٹ ہیں کہ آپ کو حکومت ملنے والی ہے، یقین ہے آپ کو، تو پھر پلان دیں۔ پلان کیوں نہیں دیتے؟ سوال سارا یہ ہے۔ آپ کو بھی نواز شریف صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، جو بھی آپ کے دیکھیں آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے نا، اس نے آپ کو بھی ایک رپورٹر بنا دیا ہے، ایک اینالسٹ بنا دیا ہے۔ آپ بھی دنیا جان کی خبریں آپ کے سامنے ہیں، اور اتنی عقل سلیم ہر انسان میں ہوتی ہے اگر وہ خود ہی آنکھوں پر پٹی نہ باندھ لے کہ وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر سکتا ہے۔ تو آپ بھی اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں، فیس بک پر ہیں، ٹویٹر پر ہیں، انسٹاگرام پر ہیں، ٹک ٹاک پر ہیں، کسی اور سوشل، تو آپ یہ سوال اٹھائیں، وہاں پر پوچھیں ان سے کہ بھائی اپنا پلان تو دو، پاکستان کو نکال لو گے تم، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، کس پلان کے تحت نکالو گے؟ کیسے دیوالیہ پن ختم کرو گے؟ کس طرح سے آئی ایم ایف کی کڑی ترین شرائط پوری کرو گے؟ ویلتھ جنریشن کیسے کرو گے، جو اصل کام ہے؟ جب تک آپ ویلتھ جنریشن نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ قرضوں پر ہی زندہ رہیں گے، آپ وینٹیلیٹر پر رہیں گے ہمیشہ، اور آپ کبھی بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکیں گے۔ تو کیا پلان ہے آپ کے پاس ویلتھ جنریشن کا؟ کیسے آپ سرمایہ کاروں کو پاکستان میں لے کے آئیں گے؟ کیا چیز ان کو آفر کریں گے؟ کس طرح سے ان کے پیسے کی حفاظت یقینی بنائیں گے کہ ان کا پیسہ ڈوبے گا نہیں؟ کس قسم کی انوائرمنٹ پروڈیوس کریں گے، اور کیسے پروڈیوس کریں گے کہ انویسٹر کا اعتماد پاکستان میں بحال ہو؟ ورنہ آپ کے آنے کے ساتھ ہوگا کیا؟ اگر آپ آ ہی گئے خدا نہ خواستہ، تو پھر وہی ہوگا کہ جو بچے کچھ سرمایہ دار رہ گئے ہیں وہ بھی سری لنکا اور بنگلہ دیش اپنی فیکٹریاں شفٹ کر دیں گے۔ یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ عوام کے ہاتھ میں اب اس وقت عوام کی ہی تقدیر ہے، اپنی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ ہو تو آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، سوال پوچھنے ہوں گے، کوسچنز کرنے ہوں گے، چیلنج کرنا ہوگا، ڈیمانڈ کرنی ہوگی کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کس پلان کے تحت پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالیں گے۔ اور یاد رکھیے ووٹ والے دن آپ کا ووٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرا اکیلا ووٹ کیا کر لے گا۔ پچھلے ایک ویلاگ میرا آپ ایک جا کر دیکھیں، میں نے اس میں بتایا ہے کہ آپ کا الیکشن کس طرح چورایا جا سکتا ہے اور کس طرح آپ یہ چوری روک سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی کمر کس لیں، ناؤ اور نیور والی صورتحال ہو گئی ہے، اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ پاکستان کو خدا نخواستہ ایسا نقصان پہنچے گا جس کی تلافی پھر شاید عمران خان 10 عمران خان بھی اکٹھے آ جائیں تو ممکن نہ ہو۔ ہمیں اس صورتحال سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، ویڈیو لائک اور شیئر کیجئے، اگر آپ متفق ہیں کمنٹ ضرور کیجئے، بہت عام ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔